के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में एक खूबसूरत गांव था सिरीपाई, जो कि पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ख़तरनाक हाईवे है मानी जाती है। एक ऐसा खंडर, ऐसी जगह जहां एक तरफ तो रोड है कच्चा और एक तरफ खाई है। वहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी हैं। ऐसे लोग एक्सीडेंट्स हुए हैं जो पाकिस्तान के शहर से पाकिस्तान के इन हिस्सों में घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक गांव है जो कि बहुत गरीब और बहुत मुतवसत तबके के लोग वहाँ रहते हैं। अपनी गुज़र बसर वो खेती बाड़ी और पानी से करते हैं। मालम जब्बा एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है जहाँ के आने वाले अक्सर लोग यहाँ पे अपनी सैरी तफरियात के लिए, अपनी घूमने फिरने की गर्ज से इन इलाकों में आना जाना करता था, क्योंकि कारोबारी चीज़ें थी, कारोबार लोग करते हैं तो अपना इनका लगा रहता है। यहाँ की रोड बेइंतहा खौफनाक और बहुत ज़्यादा एडवेंचर हैं। काफ़ी लोग जिन्होंने हनीमून के लिए यहाँ पे गए हैं वो ही सब जानते होंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं अपना तारुफ करवा दूँ, मैं हूँ रुदाबा और आप देख रहे हो हादसाती दुनिया। तो नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी काफ़ी साल पुरानी है, तकरीबन समझ लें कि 20-25 साल पुरानी कहानी है। यहाँ पे एक बहुत गरीब गरीब वो लकड़हारा रहता था। ये लकड़हारा उसको इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ तो वैसे भी बिजली का निज़ाम नहीं है, तो सब हर कोई अपने अपने जंगल पे पहाड़ पे चढ़ के आबशारों से ऊपर पहाड़ दरख्त तोड़ के काट के लाते हैं और वहीं पे ये अपने घरों में जलाते हैं। तो मोस्टली सारे लोग समझ ले लकड़हारे किस्म के काम करते हैं। तो इस गरीब लकड़हारे की 2 बेटियां थीं जो बहुत ही खूबसूरत थी। इनका कोई भाई नहीं था। ये दोनों बहनें अपने घर का काम करती थी, सिलाई कढ़ाई करती थी। खुदा ने इनके हाथों में बहुत हुनर दिया था। इन्होंने एक बहन जो थी वो सिलाई करती थी, एक बहन जो थी वो घर का काम करती थी। इनके वालिद बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले थे। इनकी वालदा वक्त से पहले ही इंतकाल कर चुकी थी। ये दोनों लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गईं और जब बड़ी हो गईं तो अपने हुस्न की वजह से अपने सारे गांव में मशहूर हो गईं। हर कोई ये चाहता था कि उससे शादी करे, हर कोई चाहता था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं हो सका जिसे ये लकड़हारा अपनी पसंद से अपनी बेटी उसके हाथ में देता, क्योंकि वो चाहता था कि मेरी बेटी जिससे शादी करे वो पढ़े लिखे लड़के हों जो मेरी बेटी को गुर्बत की आग से बचाए। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दफ़ा उनके गाँव में एक नौजवान आया। वो बहुत दूर से, शहर से कहीं से आया था। उसकी ड्रेसिंग से पता चलता था कि वो शहर से आया है। वो इस गांव में अपने मतलब घूमने की गर्ज से आया था और काफ़ी एडवेंचर पसंद था। वो इस इलाके से होता हुआ कहीं और जाना चाहता था। तो रास्ते में उसका पड़ाव इधर पड़ गया। रात का वक्त था तो वो शहर से चूँकि निकला हुआ था और एडवेंचर की तलाश में रहता था वो हमेशा। उसके पास एक हैवी मोटर बाइक थी तो जो उसके वालिद ने उसको दिलाई थी। अब वो रात का वक्त था तो उसको तो रात गुजारनी थी। तो वो इस लकड़हारे के घर के दरवाजे पे जाके रुक के आवाज़ लगाता है, कोई है? मुझे पानी की और एक रात की ज़रूरत है। मैं रहना चाहता हूँ, अगर कोई है तो मुझे ज़रूरत है, एक रात के रिहाइश के लिए कमरा मुझे चाहिए। उस वक़्त उसकी जो बड़ी बेटी थी वो कपड़े सी रही थी। वो आवाज़ सुनती है और आहिस्ता से उठती हुई दरवाज़े के करीब जाती है और बोलती है, कौन? तो आगे से आवाज़ आती है, जी मैं हूँ फ़हद, मुझे यहाँ पे एक रात गुजारनी है। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं शहर से आया हूँ और यहाँ दूर दूर तक मैं किसी को नहीं पहचानता। अंधेरा हो गया है और मेरी मोटर बाइक भी काफ़ी गर्म हो चुकी है। अगर कोई मसला ना हो आपको तो क्या मैं आप लोगों के घर में एक रात गुजार सकता हूँ? लड़की नीलम कुछ देर खामोश रहती है और बोलती है, मैं अपने अब्बू को भेजती हूँ, आप उनसे बात कर लें। वो अपने अब्बू के पास जाती है और अपने अब्बू से कहती है, बाबा कोई मुसाफिर आया है और वो कहता है कि मैं रात गुजारना चाहता हूँ। उसके बाबा जो थे वो चूँकि यहाँ पे काफ़ी सालों से ज़िंदगी इनकी गुजरी थी तो उनको पता था अक्सर गांव में इस तरह से शहर से लोग आ जाते थे तो किसी न किसी घर में उनका पड़ाव होता था। तो उसका बाबा उठता है, चप्पल पहनता है, बेड से उतर के जाता है, दरवाज़ा खोलता है और उस लड़के को देखता है।
لڑکا بہت خوبصورت ہوتا ہے، ہاتھ میں اس کے ایک بیگ ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، ٹارچ ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر برا نہ لگے تو مجھے ایک رات کی ضرورت ہے، بارش بھی شروع ہونے والی ہے، روڈ بہت سلیپی ہو رہا ہے اور میں رسک نہیں لے سکتا، میں صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا، مجھے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک رات کے لیے مجھے یہاں پہ چھوڑ دیں. اس طرح کر کے وہ جو یہ لکڑہارا ہوتا ہے یہ سوچتا ہے کچھ دیر، اسے کہتا ہے اندر آ جاؤ بیٹا. وہ اس کو لے کے ایک ہی، چونکہ ان کا کمرہ تھا، ایک جھونپڑی تھی، ان کا کچا گھر تھا، ایک کمرے کے اندر بس 2 حصے کیے ہوئے تھے، تو وہ اس کو ساتھ والے حصے میں جو کمرہ بنا ہوتا ہے اس میں لے جا کے بٹھا دیتا ہے اور اپنی بیٹی کو آواز لگاتا ہے، نیلم بیٹا کھانے کے لیے کچھ ہے تو لے آؤ. نیلم سوچ میں پڑ جاتی ہے کیونکہ گھر میں تو کچھ سالن والن تھا ہی نہیں. وہ جلدی جلدی گھر میں پڑے ہوئے مرغی کے انڈوں سے ایک آملیٹ بناتی ہے اور روٹی بناتی ہے. اس کے بعد وہ اپنا کپڑا رکھ کے اور چنگیری میں اپنے بابا کو آواز لگاتی ہے. اس کے بابا جو ہے اس کو چنگیری لیتے ہیں اور کھانا لے کے اندر چلے جاتے ہیں. تو وہ لڑکا کھانا کھاتا ہے، کہتا ہے بہت مزے کا تھا، بہت تعریف کرتا ہے. سب باتیں کرتے کرتے وہ لیٹ جاتا ہے اور یہ جو انکل ہوتے ہیں، جو لکڑہارا ہوتا ہے، یہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی ہے، اس کو کھانسی ہوتی ہے. تو یہ لڑکا کہتا ہے کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں پاس دوائی ہے، میں آپ کو دوائی دے دیتا ہوں. اور وہ اس طرح کہہ کے وہ باہر نکلتا ہے. اسکوٹر میں اس کے پاس فرسٹ ایڈ کا سارا سامان رکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایڈونچر کی تلاش میں اکثر باہر گھومتا رہتا ہے. تو اس کے پاس یہ سارے میڈیکل کی چیزیں ہوتی ہیں، میڈیسن وغیرہ ہوتی ہیں. وہ اس میں سے ایک دوائی نکالتا ہے اور اس بابا کو دے دیتا ہے. وہ بابا پیتا ہے، اسے کچھ راحت ہوتی ہے، وہ تھوڑا سو جاتا ہے. رات کے کسی پہر یہ لڑکا جو ہوتا ہے یہ اس کو پانی کی تلاش ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، پیاسا ہو جاتا ہے. اور یہ جو نیلم ہوتی ہے یہ کپڑے سی رہی ہوتی ہے. یہ لڑکا ایک آواز نکالتا ہے تو نیلم ایک دم سے جو کپڑے سی رہی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے اوپر، تو وہ کھڑا ہوتا ہے. نیلم جب اس کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھیں اس سے ہٹتی نہیں ہیں، اور وہ لڑکا جب اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو لگتا ہے جیسے 1 منٹ کے لیے وہ سن سا ہو گیا ہے. اس نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ جاتے ہیں، لیکن شرم کی وجہ سے نیلم نگاہیں جھکا لیتی ہے اور ان سے کہتی ہے آپ کو کیا چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے پانی ملے گا؟ تو وہ کہتی ہے جی. وہ آہستہ سے اٹھتی ہے اور پانی لے کر آتی ہے، پانی کا گلاس آگے کرتی ہے. فہد بہت قریب سے اس کا ہاتھ سے گلاس لیتا ہے اور پانی پیتا وقت اس کی آنکھیں نیلم کی طرف ہوتی ہیں. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نیلم تھوڑا سا شرما جاتی ہے اور آنکھیں نیچے کر کے وہاں سے گزر کے جاتی ہے اور جا کے اپنی سلائی مشین پہ بیٹھ جاتی ہے. اور وہ لڑکا پانی کا گلاس وہیں رکھ کے واپس چلا جاتا ہے اور سوچوں میں ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، میں نے اپنی لائف میں اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو نیلم کی آواز آتی ہے اور وہ کہتی ہے صبح جب آپ جائیں تو مجھے بتا دینا، میں آپ کو ناشتہ بنا کر دے دوں گی. ہم لوگ بہت غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس جو بس میں ہوتا ہے ہم آپ کو بنا کے دے دیں گے. لڑکا کہتا ہے کوئی بات نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں ویسے بھی اتنا نہیں کھاتا ہوں اور صبح میں مارننگ واک پہ بھی جاتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام سے رہیں، میں نکل جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ لڑکی جو نیلم ہوتی ہے وہ اس کو دیکھتی ہے، سوچتی ہے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت لڑکا یہ بنایا ہے. مطلب اس کے ذہن میں ظاہر بات ایک لڑکی ہوتی ہے تو اس کو اچھا لڑکا لگتا ہے. تو لڑکا اس سے کہتا ہے کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ لگتا ہے آپ میرے بارے میں سوچتی ہیں. تو وہ لڑکی جو ہوتی ہے نیلم وہ تھوڑا سا شرما جاتی ہے، کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو کہتا ہے نہیں، اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں. تو بہرحال یہ لڑکی جو ہوتی ہے اپنے کام کرنے لگ جاتی ہے اور یہ لڑکا جو ہوتا ہے یہ ساتھ والے کمرے میں جاگ رہا ہوتا ہے. کافی ٹائم ہو جاتا ہے. اب یہ لڑکا جو ہوتا ہے اس جو نیلم ہوتی ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ لڑکا کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے اور کس طرح سے ان کے گھر میں ان تک پہنچا ہے. وہ اپنی بیچاری اپنے کاموں میں لگی ہوتی ہے. صبح ہو جاتی ہے اور وہ لڑکا سوچتے سوچتے صبح اس کی ہو جاتی ہے. تو وہ لڑکا کیا کرتا ہے، آرام سے اٹھتا ہے، اپنے جوتے پہنتا ہے اور موٹر بائک سٹارٹ کرتا ہے. موٹر بائک سٹارٹ کرنے کے بعد وہ آتا ہے تھوڑا سا دروازے کے قریب اور آواز لگاتا ہے. وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں، اگر میری وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا. یہ کہہ کے وہ دروازے کی طرف جو نیلم ہوتی ہے
وہ اس کو دیکھ لیتی ہے جاتے ہوئے اور دروازے کی طرف آ جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ لڑکا گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ نیلم کافی دور تک اس کو دیکھتی ہے اور یہ لڑکا چلا جاتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، نیلم اپنے گھر کے عام نارملی کام کرتی ہے اور لیٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اس کا دن رات گزرتے ہیں۔ اب اس کو کچھ عجیب عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے اس کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ لڑکا اس کے پاس کھڑا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات نیلم نے کافی ٹائم سے محسوس کر رہی تھی۔ کبھی اس کے تکیے کے نیچے پھولوں کے ہار پڑے ہوتے تھے، کبھی اس کو گجرے پڑے ہوتے تھے، کمرہ موتیوں سے اور پھولوں سے مہک رہا ہوتا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، اور اب اس کے پاس گاہک بھی بہت آنے لگے تھے۔ یہ سوچ کے کہ اس کا کام بہت بڑھ گیا تھا، اور اس کا کام بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کے گھر کے اندر مالی حالات بھی ٹھیک ہونے لگے۔ ایک دن اسی طرح سے وہ لیٹی ہوئی تھی تو وہ دیکھتی ہے خواب، اس کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آ جاتی ہے، تو خواب میں اس کو دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے، اسے بہت پیار سے دیکھ رہا ہے، ہاتھ باندھ کے درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور اسے کہہ رہا ہے میں ایک جن زادہ ہوں اور مجھے تم بہت زیادہ پسند آ گئی ہو، میں تمہاری ہر طرح سے خدمت کروں گا، مدد کروں گا، لیکن یہ بات تم کبھی زندگی میں کسی کو بتانا مت، کیونکہ میں یہاں پہ اپنے والدین کو چھوڑ کے صرف دنیا کی سیر کرنے کے لیے نکلا تھا، اور یہاں پہ پاکستان کے حصے سے میں آیا ہوں۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم کیا میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلنا چاہو گی؟ میں زندگی کی ہر خواہش تمہاری پوری کروں گا، جو تم چاہو گی وہ ہوگا۔ نیلم یہ دیکھتی ہے خواب میں تو ایک دم سے ڈر کے اٹھ جاتی ہے اور چاروں طرف آس پاس دیکھتی ہے، تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھتی ہے اور کھڑکی کے پاس جاتی ہے، اور جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو سامنے وہی کھڑا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے ابھی جو کچھ دیکھا ہے وہ سب سچ ہے۔ نیلم یہ دیکھ کے بہت ڈر جاتی ہے، تو وہ ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اس کا ہاتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کسی نے انگارہ پکڑ لیا ہو۔ وہ اسے کہتی ہے اس کی اتنی بری حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے چھوڑ دو، وہ ڈر جاتی ہے بہت زیادہ۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے ڈرو مت، مجھے نقصان تمہیں نہیں پہنچانا، تم نے میری ایک رات کی مدد کی ہے، میں کس طرح تمہارا احسان چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ تم سے کرتا رہوں گا۔ تم اپنے والدین کو، اپنے والد کو بولو میں تمہارے باپ کے گھر میں ایک لڑکا بن کے ایک اچھے طرح سے تمہارے گھر میں رشتہ بھیجوں گا، مجھے امید ہے تمہارے گھر والے انکار نہیں کریں گے۔ اس طرح سے یہ رشتہ ان کے گھر میں آتا ہے، اور فہد کا رشتہ چونکہ اتنا خوبصورت اچھا رشتہ تھا، اس کے ابو کس طرح انکار کر سکتے تھے، اور یہ شادی ہو جاتی ہے۔ اس شادی کے بعد گاؤں والوں نے کبھی دوبارہ نیلم کو اس گھر میں، اس علاقے میں نہیں دیکھا، کیونکہ نیلم اب اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اب وہ اس دنیا میں رہتی ہے جہاں جنوں کی بستی ہے اور جنوں کا راج ہے۔ نیلم کا آنا جانا اپنے گھر میں صرف اپنے والد تک ہوتا ہے۔ نیلم نے اپنے والد کو وہاں سے ہٹا کے کسی اور جگہ پہ شفٹ کر دیا ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں کافی مشہور ہو گئی تھی۔ نیلم کی بہن کی بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، وہ ایک بہت اچھے جگہ پہ چلی گئی، اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں گئی، اور یہ فیملی ایک آباد فیملی بن گئی۔ تو یہ کہانی جب علاقے کے لوگ اپنے بزرگوں کے ذریعے کہانی سناتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے، کیونکہ نیلم اب اس دنیا کی باسی نہیں، جنات کی دنیا کی باسی ہے اور بہت خوش ہے۔